बायोपल्स में खुश आमदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हमारे सामने जॉनथन वेनर की शहरा आफाक किताब द बीक ऑफ द फिंच है। ये इस सिलसिले का पहला हिस्सा है जी। और ये वो किताब है जिसने साइंस की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी थी। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार इर्तिका को एक तारीखी कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने होने वाले एक अमल के तौर पर दिखाती है। और जिंदा हकीकत का लफ्ज यहाँ बहुत अहम है। हम इर्तिका को अक्सर लाखों साल पर फैली हुई एक बहुत सुस्त रफ्तार तब्दीली समझते हैं, जैसे डायनासोर्स का परिंदों में बदलना। जी बिल्कुल। लेकिन ये किताब बताती है कि इर्तिका एक तेज रफ्तार, ड्रामेटिक और बाज़ोकात काफी बेरहम अमल है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी देखा जा सकता है। सही। आज की गुफ्तगू में हम इस किताब के पहले 3 अब्वाब की गहराई में उतरेंगे। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। किताब हमें सीधा एक बहुत ही अजीब और अलग थलग जगह पर ले जाती है। गैलापागोस का एक जजीरा, डाफ्नी मेजर। ये कोई सरसब्ज और शादाब सियाती मकाम नहीं, बल्कि एक बंजर चट्टानी जजीरा है। तो सवाल ये है कि आखिर ग्रांट्स ने अपनी जिंदगी के 20 साल तहकीक के लिए इसी वीरान चट्टान का इंतखाब क्यों किया? इस जगह में ऐसी क्या खास बात थी? आपने इसे वीरान चट्टान कहा, और साइंस के नुक्ते नज़र से यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, वो कैसे? देखें, एक अच्छी लेबोरेटरी में आप मुतगय्यरात यानी वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि आपके नताइज पर कोई बैरूनी चीज असर न डाले। सही। डाफ्नी मेजर फितरत की बनाई हुई एक ऐसी ही लेबोरेटरी है। ये बाकी जजीरों से बिल्कुल कटा हुआ है। अच्छा। जी, इसकी चट्टानें इतनी ऊंची और ढलवानी हैं कि वहां उतरना भी एक चैलेंज है। यानी वहाँ के परिंदे ना बाहर जा सकते हैं और ना ही को बाहर से आसानी से आ सकता है। बिल्कुल। तो वहां जो भी तब्दीली नजर आती है वो खालिस्तन उसी जजीरे के माहौल और कुदरती इंतखाब का नतीजा होती है। तो ये एक क्लोज सिस्टम की तरह है जहाँ फितरत के तजुर्बात को खालिस तरीन शक्ल में देखा जा सकता है। लेकिन 20 साल। जी, 20 साल। पेटर और रोजमेरी ग्लांट के लिए इस जगह पर रहना और काम करना कैसा रहा होगा? ये महज एक फील्ड ट्रिप तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये उनकी जिंदगी का मिशन था। किताब में उनके काम की जो तफसील बयान की गई है वो हैरान कुन है। वो सिर्फ परिंदों को दूर से नहीं देखती थीं। उन्होंने जजीरे पर मौजूद तकरीबन हर फिंच को पकड़ा, उसका वजन किया, उसकी चोंच की लंबाई चौड़ाई, हर एक चीज को नापा। जी, हर चीज को 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नापा। उस पर एक रंगीन बैंड लगाया ताकि उसे दूर से पहचाना जा सके, और उसका खून का नमूना भी लिया। यानी वो हर परिंदे को उसके नाम और खानदानी शजरे से जानते थे। बिल्कुल, वो जानती थीं कि किस परिंदे का बाप कौन था, उसके कितने बच्चे हुए और उनमें से कितने जिंदा बचे। ये साइंस से ज्यादा जासूसी लगती है ना? वाकई ये तो नाकाबिल यकीन है। तो उन्होंने डार्विन के काम को आगे कैसे बढ़ाया? डार्विन ने कुदरती इंतखाब का नजरिया तो पेश कर दिया था, तो फिर इसमें क्या कमी रह गई थी? डार्विन ने एक बहुत बड़ा खला छोड़ा था। उन्होंने ये नजरिया तो दे दिया कि माहौल में बेहतर ढल जाने वाले जानदार जिंदा रहते हैं और अपनी खुसूसियात अगली नस्ल को मुंतकिल करते हैं। जी। लेकिन उन्होंने ये अमल अपनी आंखों से होते हुए कभी नहीं देखा था। ये एक थ्योरी थी, एक मंतकी नतीजा था। और ग्रांट्स ने पहली बार इस थ्योरी को एक्शन में देखा। बिल्कुल। उन्होंने उस फिल्म को चलते हुए देखा जिसका स्क्रिप्ट डार्विन लिख कर गए थे। और किताब का आगाज ही एक ऐसे मंजर से होता है जहां ये फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर है। जजीरे पर एक शदीद खुश्क साली है, तो ये खौफनाक खुश्क साली इनकी तहकीक के लिए एक सुनहरी मौका बन गई। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन साइंस के लिए बाज़ोकात आफात भी नेमत साबित होती हैं। अच्छा। 1977 की इस खुश्क साली में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, पौधे सूख गए और जो नर्म छोटे बीज थे वो खत्म हो गए। तो अब सिर्फ बड़े और सख्त खौल वाले बीज बाकी थे। करने लगे। और ग्रांट्स के लिए ये कुदरती इंतखाब को लाइव देखने का मौका था। सही। अब वो अपने डेटा में देख सकती थीं कि कौन से परिंदे मर रहे थे और कौन से जिंदा बच रहे थे। ग्रांट्स का काम तो डार्विन की थ्योरी को साबित करा था, लेकिन ये सोचना भी दिलचस्प है कि खुद डार्विन जब 1835 में वहां पहुंचे तो उन्होंने इन फिंचेस को देखकर क्या सोचा था?
کیا انہیں فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی دریافت کے دہانے پر ہے؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ڈارون نے اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی سائنسی غلطیوں میں سے ایک گیلے ان کی اہمیت کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ان کی چونچوں میں جو فرق تھے وہ انہیں بہت معمولی لگے۔ تو انہوں نے ان 13 مختلف اقسام کو الگ الگ سپیشیز سمجھنے کے بجائے ایک ہی گروپ کی مختلف شکلیں یا ویرائٹیز سمجھ لیا۔ جی، ان کی توجہ دیو ہیکل کچھوؤں اور سمندری ایگوانا جیسی زیادہ عجیب و غریب مخلوقات پر تھی۔ وہ ان چھوٹے بھورے پرندوں کی اہمیت کو تقریباً نظر انداز کر گئے۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے کہ ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والے شخص نے خود اس کی سب سے بڑی مثال کو پہلی نظر میں پہچان ہی نہیں پایا۔ جی، تو کیا یہ صرف ایک لاپرواہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ تھی؟ کیا وہ اپنے دور کی سائنسی سوچ میں جھگڑے ہوئے تھے؟ بالکل، یہ صرف ان کی غلطی نہیں تھی۔ اس دور پر مشہور سائنسدان کارل لینیس کے نظریات کا گہرا اثر تھا، جنہوں نے جانداروں کی درجہ بندی کا نظام بنایا تھا۔ اور اس نظام کے مطابق انواع یعنی سپیشیز ایک طے شدہ چیز تھیں۔ جی، ایک ناقابل تغیر حقیقت، یعنی شیر ہمیشہ سے شیر تھا اور غلاب ہمیشہ سے غلاب، ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ ڈارون بھی اسی سوچ کے سائے میں کام کر رہے تھے۔ تو انواع میں تبدیلی کا خیال اس وقت ایک بہت ہی انقلابی تصور تھا۔ بالکل، تقریباً ناقابل یقین۔ تو پھر ان کی سوچ میں تبدیلی کہاں سے آنا شروع ہوئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب انہیں شک ہونے لگا کہ شاید انواع اتنی بھی طے شدہ نہیں ہے؟ یہ تبدیلی بتدریج آئی، خاص طور پر جب انہوں نے جنوبی امریکہ میں سفر کے دوران زمین سے فوسلز نکالے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ زمین میں دفن قدیم جانوروں کی ہڈیاں آج کے جانوروں سے بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن بالکل ویسی نہیں ہیں۔ جیسے وہ دیوہیکل آرماڈیلو کا فوسل؟ جی بالکل، جو آج کے آرماڈیلو جیسا تھا لیکن اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس سے ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانداروں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور جب بعد میں انہوں نے فنچز پر دوبارہ غور کیا تو انہیں ان میں بھی یہی کہانی نظر آئی ہوگی۔ صحیح۔ کتاب میں ان فنچز کی آزاد کے بارے میں کچھ بہت ہی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ ایک قسم کو تو ویمپائر فنچ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ نام تو کسی ہارر فلم سے لیا گیا لگتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ فنچ دوسرے بڑے سمندری پرندوں جیسے بوبیز کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی تیز چونچ سے ان کی جلد میں سوراخ کرتا ہے اور ان کا خون پیتا ہے۔ واقعی؟ جی، یہ رویہ شاید اس وقت شروع ہوا ہوگا جب یہ فنچ ان پرندوں کے جسم سے کیڑے مکوڑے کھاتا تھا اور کبھی اتفاقاً خون کا ذائقہ چکھ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مستقل عادت بن گئی۔ اور دوسری قسمیں جیسے کچھ کیکٹس کھاتے ہیں؟ ہاں، کچھ فنچز کیکٹس کے پھول اور پھل کھاتے ہیں اور ان کی چونچیں لمبی اور نوکیلی ہوتی ہیں۔ ایک اور قسم ہے جو درخت کی چھال میں موجود کیڑوں کو نکالنے کے لیے تنکے یا کانٹے کو اوزار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنی بقا کا ایک منفرد راستہ نکالا ہے۔ کتاب میں مصنف نے ان کی چونچوں کو ایک ٹول کٹ میں موجود مختلف قسم کے پلاس یعنی پلائرز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ ہر چونچ ایک خاص کام کے لیے بنی ہے۔ کچھ بیج توڑنے کے لیے ہیں، کچھ کیڑے پکڑنے کے لیے اور کچھ خون پینے کے لیے۔ یہی وہ تنوع تھا جسے ڈارون ابتدا میں سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی، لیکن انگلینڈ واپس جا کر جب ایک ماہر پرندہ جان گولڈ نے انہیں بتایا کہ یہ سب الگ الگ لیکن آپس میں قریبی طور پر متعلقہ انواع ہیں، تو ڈارون کے ذہن میں ارتقاء کی پوری تصویر واضح ہونے لگی۔ تو یہ ساری الگ الگ چونچیں، یہ تنوع یا جسے کتاب میں ویریشن کہا گیا ہے، یہی دراصل ہر چیز کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں کتاب کے تیسرے باب پر لاتا ہے جس کا عنوان ہے لامتناہی تنوع۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرتی انتخاب کا پورا کھیل اسی ایک تصور پر کھڑا ہے۔ بالکل، اگر کسی نوع کے تمام جاندار کاربن کاپی کی طرح ایک دوسرے کی ہو بہو نقل ہوں تو قدرتی انتخاب کام ہی نہیں کر سکتا۔ انتخاب کے لیے آپشنز کا ہونا ضروری ہے۔ جی، جب ماحول بدلتا ہے، جیسے خشک سالی آتی ہے، تو اس آبادی میں موجود تنوع ہی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کم از کم کچھ جاندار ایسے ضرور ہوں گے جن میں وہ خصوصیات موجود ہوں جو انہیں نئے حالات میں زندہ رہنے میں مدد دیں۔ تو ویریشن بقا کے لیے خام مال کی طرح ہے۔ بالکل۔
یہ سمجھنا تو آسان ہے، لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ ڈارون نے اس لامتناہی تنوع کو سمجھنے کے لیے 8 سال ایک ایسی مخلوق پر تحقیق کرتے ہوئے گزارے جو فنچز سے بالکل مختلف ہے، بارنیکلز۔ ہاں، وہ سمندر میں چٹانوں سے چپکے رہنے والے چھوٹے سے جاندار۔ آخر بارنیکلز کا فنچز سے کیا تعلق؟ یہ ڈارون کی شخصیت کا ایک اہم پہلو دکھاتا ہے۔ وہ جلد بازی میں نتائج پر نہیں پہنچتے تھے۔ بارنیکلز پر تحقیق ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھی۔ اچھا، کس چیز کا ٹیسٹ کیس؟ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ ایک نو کی حدود کیا ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے دنیا بھر سے جمع کیے گئے ہزاروں بارنیکلز کو خوردبینی کے نیچے معائنہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایک ہی نو کے بارنیکلز، جو بظاہر ایک جیسے دکھتے تھے، جی، ان کے اندرونی اعضاء اور ساخت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس تحقیق نے ان کا یہ یقین پختہ کر دیا کہ کسی بھی نوع کے لیے کوئی ایک مثالی یا پرفیکٹ نمونہ نہیں ہوتا۔ ہر جاندار اپنے آپ میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اور یہی تنوع حقیقت ہے۔ بالکل، اس نے انواع کے مقررہ حدود کے تصور کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا۔ تو اس علم کے ساتھ جب گرانٹس 1973 میں ڈیفنی میجر پہنچے تو وہ بالکل جانتے تھے کہ انہیں کیا تلاش کرنا ہے۔ جی، وہ تیار تھے۔ انہوں نے فنچز میں اس تنوع کو کیسے ناپا؟ کتاب میں ذکر ہے کہ پرندے ان سے ڈرتے نہیں تھے، جس سے انہیں بہت مدد ملی۔ ہاں، گیلاپیگوس کے جانوروں میں انسان کا خوف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی انسان کو شکاری کے طور پر نہیں دیکھا۔ صحیح۔ اس وجہ سے گرانٹس پرندوں کے بالکل قریب جا کر انہیں پکڑ سکتی تھیں اور ان کی پیمائش کر سکتی تھیں، اور ان کے ڈیٹا سے ایک دھماکے خیز انکشاف ہوا۔ وہ کیا تھا؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ الگ تھلگ جزیروں پر جہاں مقابلہ کم ہوتا ہے، ارتقاء کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن گرانٹس کے ڈیٹا نے دکھایا کہ ان فنچز میں ویریشن کی شرح دنیا کے کسی بھی دوسرے پرندے سے کہیں زیادہ تھی۔ یہاں ارتقاء سست نہیں بلکہ تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ان میں تنوع بہت زیادہ تھا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ چونچ کے سائز میں صرف آدھے ملی میٹر کا فرق کیا واقعی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ عام حالات میں شاید اس سے زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن خشک سالی جیسے بحران میں یہی آدھا ملی میٹر سب کچھ ہے۔ سب کچھ؟ جی، جب صرف بڑے اور سخت بیج باقی رہ گئے تو جن پرندوں کی چونچیں محض آدھا ملی میٹر لمبی یا گہری تھیں، وہ ان بیجوں کو توڑنے کے لیے اضافی طاقت لگا سکتے تھے۔ اور جن کی چونچیں تھوڑی سی بھی کمزور تھیں، وہ کوشش کرتے کرتے تھک جاتے اور آخرکار بھوکے مر جاتے۔ یہ ایک بے رحم مقابلہ تھا جہاں معمولی سا فائدہ بھی آپ کی بقا کی ضمانت بن جاتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، گرانٹس نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ فائدہ مند خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ صرف قسمت کا کھیل نہیں تھا۔ یہی ان کے کام کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے خون کے نمونوں سے جینیاتی تجزیہ کر کے اور نسل در نسل پرندوں کا ریکارڈ رکھ کر یہ ثابت کیا کہ چونچ کی ساخت اور سائز جیسی خصوصیات بڑی حد تک موروثی ہوتی ہیں، یعنی بڑی چونچ والی پرندوں کے بچے بھی بڑی چونچ والے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس سے ڈارون کے نظریے کا آخری اور سب سے اہم حصہ بھی ثابت ہو گیا کہ فائدہ مند خصوصیات صرف ایک فرد کو نہیں بچاتی، بلکہ وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو کر پوری نوع کی سمت بدل دیتی ہیں۔ یہی ارتقاء ہے۔ تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء کوئی قدیم دھندلی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل اور قابل مشاہدہ عمل ہے۔ جی، ڈیفنی میجر جیسی جگہیں قدرتی لیبارٹری کا کام کرتی ہیں جہاں ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور پیٹر اور روزمیری گرانٹ کے کام نے ڈارون کے نظریے کو ٹھوس شواہد کی بنیاد فراہم کی۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائنس کی تاریخ غلطیوں اور انہیں درست کرنے سے بھری پڑی ہے۔ ڈارون جیسے عظیم مفکر بھی ابتدا میں چوک گئے، لیکن اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مشاہدات پر نظر ثانی کی۔ جی، اور آخر میں سب کچھ ویریشن یعنی تنوع پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ وہ معمولی فرق جو ہمیں ایک ہی نوع کے افراد میں نظر آتے ہیں، وہی دراصل ارتقاء کا انجن ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خشک سالی کے اس 1 سال کے دوران فنچز کی آبادی میں کیا ڈرامائی تبدیلیاں آئیں اور قدرتی انتخاب کی حقیقت کتنی برہم اور طاقتور ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ڈارون نے گیلاپیگوس کے سفر کے دوران فنچز میں موجود اس بے پناہ تنوع کو فوراً پہچان لیا ہوتا اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیا ہوتا تو ارتقاء کا نظریہ کتنی جلدی اور شاید کس مختلف شکل میں دنیا کے سامنے آتا۔
تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ایک ملی میٹر سے بھی کم کے فرق پر ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ گلاپاگوس کے ایک چھوٹے سے جزیرے ڈیفنی میجر پر پیش آنے والی ایک حقیقت ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ محققین پیٹر اور روزمیری گرانٹ کے کئی دہائیوں پر محیط کام پر مبنی ہے۔ جی۔ انہوں نے ڈارون کی مشہور فنچز پر تحقیق کرتے ہوئے ارتقاء کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسا منظر جسے دیکھنے کا موقع خود ڈارون کو بھی نہیں ملا تھا۔ اور یہی ان کے کام کی سب سے خاص بات ہے۔ آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک شدید خشک سالی نے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے عمل کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا، اور کیسے ان پرندوں کی چونچ میں ایک معمولی سی تبدیلی ان کی نسل کی بقا کی ضمانت بن گئی۔ آپ نے اس کی روح کو بالکل ٹھیک پکڑا ہے۔ دیکھیں، 1 صدی سے زیادہ عرصے تک ڈارون کا نظریہ ایک بہت بڑا، ایک خوبصورت تصور تو تھا، لیکن اس کے ثبوت لاکھوں سال پر پھیلے ہوئے فاسلز میں ملتے تھے۔ صرف فاسلز میں؟ جی، گرانٹس کے کام نے انقلاب اس لیے برپا کیا کیونکہ انہوں نے اس ٹائم سکیل کو لاکھوں سال سے گھٹا کر یوں سمجھیں صرف ایک سیزن پر لا کھڑا کیا۔ اچھا۔ انہوں نے چونچ کے سائز، خوراک اور بقا کی شرح کے درمیان ایک براہ راست تعلق کو ریکارڈ کیا۔ مطلب یہ واضح ہوا کہ قدرتی انتخاب کوئی سست رفتار، کوئی پوشیدہ عمل نہیں، بلکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تیزی سے اور بہت ڈرامائی انداز میں بھی ہو سکتا ہے۔ چلے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ڈارون کے لیے بھی یہ خیال انقلابی تھا کہ معمولی سا فرق اتنا اہم ہو سکتا ہے؟ جی، اس وقت تو سوچ بالکل مختلف تھی۔ اس وقت تو یہی مانا جاتا تھا کہ ہر جاندار اپنی نوع میں مکمل اور بہترین ہے، لیکن ڈارون نے کہا کہ اگر جاندار اتنی باریکی سے اپنے ماحول کے لیے بنے ہیں تو ان میں ذرا سی تبدیلی بھی ان کی بقا پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اور فنچ کی چونچ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ صرف ایک عضو نہیں ہے بلکہ ایک اوزار ہے، جیسے کسی کاریگر کے پاس مختلف کاموں کے لیے الگ الگ سائز کے پلاس ہوتے ہیں نا؟ بالکل ویسے ہی مثال ہے۔ ہر فنچ کے پاس ایک خاص قسم کے بیج کے لیے ایک خاص چونچ ہے۔ اور اسی اوزار کی پیمائش کرنے کے لیے گرانٹس نے اپنی زندگی کے کئی سال ڈیفنی میجر پر گزارے۔ جی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، وہ ایک ویران آتش فشانی جزیرے پر مہینوں تک خیموں میں لیتے تھے۔ پانی بھی باہر سے لانا پڑتا ہوگا؟ پینے کا پانی بھی باہر سے لانا پڑتا تھا۔ ان کا کام جزیرے پر موجود ہر ایک فنچ کو پکڑنا تھا۔ ہر ایک فنچ کو؟ ہر ایک کو۔ وہ باریک جال استعمال کرتے، پرندے کو پکڑتے، اس کی ٹانگ پر ایک رنگین شناختی بینڈ لگاتے اور پھر انتہائی احتیاط سے کیلیپر سے اس کی چونچ کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ناپتے تھے۔ اور یہ پیمائش کتنی درست ہوتی تھی؟ ملی میٹر کے 10ویں حصے تک، اتنی باریکی سے۔ یہ تو ناقابل یقین محنت ہے۔ وہ جزیرے کے ہر پرندے کو ذاتی طور پر جانتے تھے؟ بالکل۔ وہ صرف پرندوں کو گن نہیں رہے تھے، وہ ان کی زندگیاں ریکارڈ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کون سا پرندہ کس کا بچہ ہے، کس نے کہاں گھونسلہ بنایا ہے، اور وہ کیا کھا رہا ہے۔ ان کی نوٹ بکس تو پھر ڈیٹا کا خزانہ ہوں گی؟ ہزاروں پرندوں کے ڈیٹا سے بھری پڑی تھیں۔ اسی محنت سے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جب خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے تو چونچ کا سائز زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی خوراک کی کمی ہوتی ہے تب یہی خصوصیت زندگی اور موت کا پیمانہ بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1977 میں جب شدید خشک سالی ہوئی، جی، جزیرے پر موجود نرم اور چھوٹے بیج پیدا کرنے والے پودے وہ سب سے پہلے ختم ہو گئے۔ وہ سوکھ گئے۔ اب کھانے کے لیے صرف ایک سخت کانٹوں والا پودا بچا تھا جس کا نام ٹرائبولس ہے۔ اس کے بیج ایک بہت سخت خول میں بند ہوتے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا سا لکڑی کا نٹ ہو۔ اب فنچز کے لیے یہ ایک امتحان تھا، ایک بہت بڑا امتحان۔ جی، اور یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں ہر کوئی پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ گرانٹس کے ڈیٹا نے ایک حیران کن حقیقت کو بے نقاب کیا۔ کیا حقیقت تھی وہ؟ جن فنچز کی چونچ صرف آدھا ملی میٹر گہری اور مضبوط تھی، وہ اس سخت خول پر کافی دباؤ ڈال کر اسے توڑ سکتے تھے اور بیج کھا سکتے تھے۔ جی، لیکن جن کی چونچیں تھوڑی چھوٹی یا کمزور تھیں، وہ کوشش کے باوجود اسے توڑ نہیں پاتے تھے۔ وہ بس کوشش ہی کرتے رہتے تھے۔ وہ بیج کو اپنی چونچ میں گھماتے رہتے، کوشش کرتے اور آخرکار ہار مان لیتے۔ یہ معمولی سا فرق جو انسانی آنکھ سے بمشکل نظر آتا ہے،
اب بقا کی جنگ کا فیصلہ کر رہا تھا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑی چونچ والے پرندے صرف اس لیے بچ گئے ہوں کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھی بڑے اور زیادہ طاقتور تھے؟ شاید وہ چھوٹے پرندوں کو خوراک سے دور بھگا دیتے ہوں؟ بہت اہم سوال ہے، اور گرانٹس نے بھی اس پر غور کیا، لیکن ان کے مشاہدات نے کچھ اور ہی دکھایا۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چونچ والے پرندے بھوک سے مر رہے تھے، حالانکہ ٹریبولس کے بیج ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ انہیں کوئی بھگا نہیں رہا تھا۔ وہ خود ہی نہیں کھا پا رہے تھے۔ وہ خود کوشش کرتے، کئی منٹ تک ایک ہی بیج کو توڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور پھر تھک کر بیٹھ جاتے۔ مسئلہ طاقت کا نہیں تھا، مسئلہ صحیح اوزار نہ ہونے کا تھا۔ ان کے پاس اس تالے کو کھولنے کی چابی ہی نہیں تھی۔ بالکل، یہ قدرتی انتخاب کا ایک بے رحم لیکن بالکل واضح عملی نمونہ تھا۔ تو گرانٹس کے پاس یہ سارا ڈیٹا تھا جو چونچ کے سائز اور خوراک کی قسم میں ایک واضح تعلق دکھا رہا تھا، لیکن قدرتی انتخاب کو اپنی پوری طاقت دکھانے کے لیے ایک دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک حقیقی بحران کی۔ اور 1977 میں انہیں بالکل یہی ملا۔ وہ خشک سالی۔ جی، وہ خشک سالی ایک بہت بڑا بحران تھی۔ جزیرے پر تقریباً 18 مہینوں تک بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ 18 مہینے؟ پودے سوکھ کر بھورے ہو گئے، زمین دھول میں بدل گئی، اور خوراک کے ذرائع تیزی سے ختم ہونے لگے۔ فنچز کی آبادی پر یوں کہیں قیامت ٹوٹ پڑی۔ افزائش نسل کا کیا ہوا؟ پرندوں نے بچے دینا تقریباً بند کر دیا، اور جو چند بچے پیدا ہوئے وہ بھی زندہ نہ رہ سکے۔ جزیرے پر ایک خاموش موت کا راج تھا۔ گرانٹس نے اپنی ڈائریوں میں لکھا کہ وہ ہر صبح اٹھ کر مرے ہوئے پرندوں کی لاشیں اکٹھی کرتے تھے۔ ایک منٹ، اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ آبادی میں کتنی کمی آئی؟ اعداد و شمار وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ صرف ایک سال کے اندر فنچز کی آبادی کا تقریباً 85% حصہ ختم ہو گیا۔ 85%؟ جی، جزیرے پر موجود 1200 فنچز میں سے صرف 180 ہی زندہ بچ پائے۔ یہ تو صرف انتخاب نہیں، یہ ایک قیامت تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ جزیرہ کیسا لگا ہوگا جہاں پہلے 1200 پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، اب 200 سے بھی کم رہ گئے ہوں۔ وہاں کی خاموشی یقیناً کانوں کو کھانے والی ہوگی۔ اور یہ گرانٹس کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ وہ تو ان پرندوں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، یہ ان کے لیے صرف ڈیٹا پوائنٹس نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک پوری کمیونٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے مرتے دیکھ رہے تھے۔ بالکل، یہ ان کے لیے ایک بہت ہی ذاتی اور تکلیف دہ تجربہ تھا، لیکن ایک سائنسدان کے طور پر انہوں نے جو دیکھا وہ غیر معمولی تھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے دیکھا کہ جو 180 پرندے بچے تھے وہ محض خوش قسمت نہیں تھے، وہ باقی آبادی سے مختلف تھے۔ کیسے مختلف تھے؟ جب گرانٹس نے بچے جانے والے پرندوں کی چونچوں کی پیمائش کی تو انہوں نے پایا کہ ان کی اوسط چونچ کا سائز خشک سالی سے پہلے کی آبادی کے مقابلے میں نمایاں طور پر بڑا اور گہرا تھا۔ اچھا۔ خشک سالی نے ایک فلٹر کا کام کیا تھا۔ اس نے چھوٹی چونچ والے تمام پرندوں کو ختم کر دیا تھا اور صرف بڑی مضبوط چونچ والوں کو زندہ چھوڑا تھا۔ یہاں تک کہ آبادی میں نر اور مادہ کا تناسب بھی بدل گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں۔ کیونکہ نر پرندے عموماً مادہ سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جی، تو بڑے جسم اور بڑی چونچ والے نروں کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ تھے، اس لیے بچ جانے والی آبادی میں نروں کی تعداد مادہ سے زیادہ ہو گئی۔ تو کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، اصل کہانی تو تب شروع ہوئی جب اگلے سال بارشیں واپس آئیں، جزیرے پر زندگی لوٹ آئی، پودے اگنے لگے اور بچ جانے والے فنچز نے افزائش نسل شروع کی۔ اور چونکہ بچ جانے والے تمام والدین کی چونچیں بڑی تھیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچوں کی چونچیں بھی بڑی ہی ہوں گی۔ بالکل، کیونکہ چونچ کا سائز ایک موروثی خصوصیت ہے، یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، لہٰذا اگلی نسل جو پیدا ہوئی اس کی اوسط چونچ کا سائز بھی اپنے والدین کی طرح بڑا تھا۔ تو صرف ایک نسل کے اندر ڈیفنی میجر پر فنچز کی پوری آبادی کا ارتقا ہو گیا۔ یہ صرف چند افراد کی بقایا نہیں تھی، بلکہ پوری نو کی اوسط خصوصیات میں ایک واضح اور قابل پیمائش تبدیلی تھی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ارتقاء ایک مسلسل اور متحرک عمل ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ گہری مضبوط چونچ ہر حال میں بہتر نہیں تھی، صرف اس خاص بحران کے لیے بہتر تھی۔ بالکل، ایک مختلف ماحول میں مختلف خوراک کے ساتھ یہی چونچ ایک نقصان بھی بن سکتی تھی۔ تو
اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب گرانٹس کے کام نے ڈارون کے نظریے کو ایک ایسی ٹھوس شکل دی جو شاید خود ڈارون نے بھی تصور نہیں کی ہوگی۔ یقیناً۔ اس نے ثابت کیا کہ ارتقائی تبدیلیاں لاکھوں سال کا انتظار نہیں کرتیں، بلکہ ماحولیاتی دباؤ کے تحت ایک ہی سال میں رونما ہو سکتی ہیں۔ 1 ملی میٹر سے بھی کم کا فرق، جو عام حالات میں شاید غیر اہم لگے، بقا کی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو فاسلز میں دفن ہے، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو آج بھی ہمارے ارد گرد ہر لمحہ جاری ہے۔ اور آپ نے جو نکتہ اٹھایا کہ کون سی خصوصیت بہتر ہے، وہ ماحول پر منحصر ہے۔ وہ گرانٹس کی کہانی کا اگلا اور شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ باب ہے۔ خشک سالی نے بڑی چونچ والے فنچز کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن صرف چند سال بعد 1982-83 میں ایل نینو نامی موسمی واقعے نے جزیرے پر ریکارڈ توڑ بارشیں برسائیں۔ اچھا، تو حالات 180 ڈگری پر بدل گئے ہوں گے۔ بالکل، جزیرہ پانی سے بھر گیا۔ اب ہر طرف وہ پودے اگائے جو نرم اور چھوٹے بیج پیدا کرتے تھے، جبکہ سخت بیجوں والا ٹریبیولس نایاب ہو گیا۔ تو اب بتائیں، ایسے ماحول میں کس کو فائدہ ہوگا؟ یقیناً چھوٹی چونچ والے پرندوں کو، کیونکہ وہ ان چھوٹے بیجوں کو زیادہ تیزی اور مہارت سے کھا سکتے ہوں گے، جبکہ بڑی بھاری چونچ والے پرندے شاید اتنے پھرتیلے نہ ہوں۔ قدرتی انتخاب کا پاسا پلٹ گیا۔ اب چھوٹی چونچ ایک فائدہ بن گئی اور بڑی چونچ ایک بوجھ۔ اور چھوٹی چونچ والے پرندے زیادہ کامیاب ہوئے؟ وہ زیادہ کامیاب ہوئے اور ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ارتقاء کی کوئی ایک سیدھی سمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسلسل رقص کی طرح ہے جو ماحول کی بدلتی ہوئی دھن پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری دلچسپ سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر قدرتی انتخاب کا رخ موسم کے بدلتے ہی اتنی تیزی سے پلٹ سکتا ہے، تو آج کے دور میں جہاں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیز اور غیر متوقع ہو گئی ہیں، مختلف انواع کے مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہے؟ شاید فٹ ترین ہونا کوئی مستقل حالت نہیں، بلکہ ایک مسلسل بدلتا ہوا ہدف ہے، اور جو نوع اس بدلتے ہدف کا پیچھا نہیں کر پائے گی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ یہ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم دی بیک آف دی فنچ سے اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح گالاپیگوس جزائر پر ایک شدید خشک سالی نے فنچز کی آبادی کو تہز نہز کر دیا تھا، اور ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کو ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ثابت کر دکھایا۔ لیکن ارتقاء کی کہانی صرف سروائیول آف دی فٹیسٹ تک محدود نہیں۔ بالکل، بقا کی جدوجہد تو مساوات کا صرف ایک حصہ ہے۔ آج کے ذرائع ہمیں ایک اور طاقتور قوت سے متعارف کرواتے ہیں جو ارتقاء کی سمت متعین کرتی ہے، اور وہ ہے افزائش نسل کی کشمکش۔ ہم دیکھیں گے کہ جب ماحول کے اصول اچانک بدل جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور کس طرح لیبوریٹری میں بیٹھے سائنسدانوں کے سامنے ڈیٹا سے ایسے راز کھولے جنہوں نے ارتقاء کے بارے میں ہمارے بنیادی تصورات کو ہی چیلنج کر دیا۔ تو چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ خشک سالی ختم ہو چکی ہے، بچ جانے والے فنچز نے ایک بڑی جنگ جیت لی ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ ان کے لیے ایک بالکل نئی اور غیر متوقع مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ وہ ایک سماجی بحران تھا، حیاتیاتی بحران کے بعد۔ اصل میں ہوا یہ کہ خشک سالی میں اتنے پرندے مر گئے کہ آبادی کا جو توازن تھا وہ بگڑ گیا۔ اچھا۔ خاص طور پر نر فنچز کی تعداد مادہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ یہ تناسب تقریباً 6 نر کے مقابلے میں 1 مادہ کا تھا۔ 6 نر پر 1 مادہ؟ جی، اب آپ خود سوچیں اس کا کیا مطلب ہے۔ بقا کی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب ایک ساتھی تلاش کرنے کی جنگ شروع ہو گئی، اور یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ شدید تھی۔ یعنی اب صرف زندہ رہنا کافی نہیں تھا، اب آپ کو افزائش نسل کے لیے منتخب بھی ہونا تھا۔ یہ ہمیں ڈارونز فورسز یعنی ڈارون کی قوتوں کی طرف لاتا ہے۔ تو کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کہتے ہیں؟ جی بالکل وہی ہے، اور یہ قدرتی انتخاب اور جنسی انتخاب کے درمیان ایک بہت دلچسپ تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قدرتی انتخاب ان خصوصیات کو فروغ دیتا ہے جو آپ کو زندہ رہنے میں مدد دیں،
جیسے خشک سالی کے دوران ایک مضبوط گہری چونچ جو سخت بیج توڑ سکے۔ لیکن جنسی انتخاب وہ ان خصوصیات کو فروغ دیتا ہے جو آپ کو ایک ساتھی کو متوجہ کرنے میں مدد دیں، چاہے وہ خصوصیات آپ کی بقا کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایسی خصوصیت جو بقا کے لیے نقصان دہ ہو وہ ارتقاء میں آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ تو ڈارون کے نظریے کے خلاف نہیں لگتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کی سب سے شاندار مثال کتاب میں جان اینڈلر کی گپی مچھلیوں پر کی گئی تحقیق سے ملتی ہے۔ اچھا۔ اینڈلر نے دیکھا کہ وینزویلا کی ندیوں میں جہاں شکاری مچھلیاں نہیں تھیں، وہاں نر گپی مچھلیاں وقت کے ساتھ ساتھ بے انتہا رنگین اور شوخ ہو گئیں۔ ان کے لمبے لہراتے پنکھ اور چمکدار رنگ مادہ مچھلیوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ خالصتاً جنسی انتخاب کا نتیجہ تھا، لیکن جن ندیوں میں ایک خطرناک شکاری مچھلی پائک سکل موجود تھی، وہاں نر گپی مچھلیاں بالکل پھیکے بھورے رنگ کی تھیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ نظر نہ آئے؟ بالکل، کیونکہ وہاں رنگین ہونے کا مطلب تھا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینا۔ تو ایک ہی سپیسیز میں دو بالکل مختلف حکمت عملیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف افزائش نسل کا دباؤ انہیں رنگین بنا رہا تھا، اور دوسری طرف بقا کا دباؤ انہیں چھپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ تو ایک مسلسل کشمکش ہے۔ یہی تو ارتقاء کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ مختلف دباؤ کے درمیان ایک سمجھوتا ہے، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ فنچز کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ نر فنچز جو مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے زیادہ گاتے تھے یا جن کے پروں کا رنگ زیادہ گہرا تھا، انہیں ساتھی ملنے کا امکان زیادہ تھا، چاہے وہ بقا کے لحاظ سے بہترین نہ بھی ہوں۔ تو ارتقاء ایک لینئر پیش رفت نہیں، بلکہ ماحول اور سماجی دباؤ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایک رقص ہے۔ بالکل ایک رقص۔ یہ رقص والی بات بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ رقص تو ایک ایسے اسٹیج پر ہو رہا تھا جو خود بدلنے والا تھا۔ خشک سالی کے کئی سال بعد 1983 میں اسٹیج پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ایل نینو آ گیا۔ اس نے کیا کیا جزیرے پر؟ اس نے جزیرے کو پہچاننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ایل نینو ایک شدید موسمیاتی رجحان ہے جو بے تحاشا بارشیں لاتا ہے۔ گرانٹس کی ٹیم کا ایک محقق لائل گبس اس دوران جزیرے پر موجود تھا۔ کتاب میں اس کے تجربے کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو جزیرہ کچھ عرصہ پہلے تک خشک، بھورا اور بے جان تھا، وہ چند ہفتوں میں ایک سرسبز جنت میں بدل گیا۔ واہ! ہر طرف ہریالی تھی، بیلیں زمین پر رینگ رہی تھیں، اور سب سے اہم بات، ہر طرف چھوٹے اور نرم بیجوں والے پودے اگائے تھے۔ یعنی خوراک کی ایک دم جیسے بارش ہو گئی۔ اس کا فنچز کی آبادی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ ایک دھماکہ، جسے ہم پاپولیشن بوم کہتے ہیں۔ خوراک اتنی زیادہ تھی کہ پرندے آپ کہہ لیں پاگلوں کی طرح افزائش نسل کرنے لگے۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق کچھ جوڑوں نے ایک ہی سیزن میں 8 بار انڈے دیے، درجنوں بچے پیدا کیے۔ جو نوجوان پرندے عام طور پر 1 سال تک افزائش نسل نہیں کرتے تھے، وہ بھی چند مہینوں میں ہی بچے پیدا کرنے لگے۔ جزیرہ پرندوں سے بھر گیا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ارتقائی دباؤ کی سمت 180 ڈگری پر گھوم گئی۔ جی، یہی سب سے حیران کن بات تھی۔ وہ کیسے؟ خشک سالی میں تو بڑی مضبوط چونچ والے فنچز کامیاب ہوئے تھے۔ بالکل، کیونکہ وہ ساخت بڑے بیج توڑ سکتے تھے، لیکن اب ہر طرف چھوٹے نرم بیج تھے۔ ان بیجوں کو کھانے کے لیے بڑی اور بھاری چونچ ایک بوجھ تھی۔ صحیح۔ اب چھوٹی، نوکیلی اور پھرتیلی چونچ والے فنچز فائدے میں آ گئے۔ وہ ان چھوٹے بیجوں کو زیادہ تیزی اور مہارت سے کھا سکتے تھے۔ قدرتی انتخاب نے اچانک اپنا رخ بدل لیا تھا، اور اب وہ چھوٹے چونچ والے پرندوں کے حق میں تھا۔ یہ تبدیلی کتنی تیز تھی؟ یہیں پر 25,000 ڈارونز کا تصور آتا ہے نا؟ یہ سننے میں تو بہت بڑا عدد لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ اس تحقیق کے سب سے حیران کن نتائج میں سے ایک تھا۔ ڈارون ارتقائی تبدیلی کی رفتار کو ماپنے کا ایک یونٹ ہے۔ گرانٹس نے حساب لگایا کہ ایل نینو کے صرف 1 سال کے دوران فنچز کی چونچ کے اوسط سائز میں جو تبدیلی آئی، وہ فوسل ریکارڈ میں نظر آنے والی اوسط تبدیلیوں سے 25,000 گنا زیادہ تیز تھی۔ 25,000 گنا؟ لیکن کیا یہ عدد تھوڑا سنسنی خیز نہیں لگتا؟ کیا یہ واقعی ایک حقیقی ارتقائی تبدیلی تھی یا صرف ایک عارضی اتار چڑھاؤ جو بعد میں ختم ہو گیا؟ میرا مطلب ہے، اگر ماحول واپس بدل گیا تو یہ تبدیلی بھی الٹ جائے گی۔
تو کیا ہم اسے ارتقا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس کا جواب ہے ہاں، یہ بالکل ارتقا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ارتقا صرف لاکھوں سالوں پر محیط سست رفتار عمل کا نام نہیں ہے، یہ بہت تیز، فوری اور ماحول کے رد عمل میں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی بات درست ہے، جب ایل نینو کا اثر ختم ہوا اور موسم واپس معمول کی خوشحالی کی طرف لوٹا تو آبادی میں ایک شدید گراوٹ آئی، جسے پاپولیشن کولیپس کہتے ہیں۔ اچھا۔ خوراک کے وسائل ختم ہو گئے اور وہ ہزاروں پرندے جو اس بوم کے دوران پیدا ہوئے تھے اب بھوک سے مرنے لگے۔ بڑی چونچ والے پرندے ایک بار پھر فائدے میں آ گئے۔ تو یہ 25,000 ڈارونز کا واقعہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ قدرتی انتخاب کوئی منزل کی طرف جانے والا سیدھا راستہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل آگے پیچھے ہونے والا عمل ہے جو ماحول کے ساتھ اپنی سمت بدلتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک لکیری پیش رفت نہیں بلکہ ماحول کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہی رقص ہے۔ ایک خصوصیت جو ایک سال میں آپ کی بقا کی ضمانت ہو، اگلے ہی سال آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں ارتقاء کی ایک زیادہ پیچیدہ اور حقیقی تصویر دکھاتا ہے۔ اس ساری افراتفری اور اتار چڑھاؤ کو سمجھنا یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ ایک سال خشک سالی، پھر سیلاب، آبادی کا دھماکہ اور پھر گراوٹ۔ گرانٹس نے اس سارے ڈیٹا سے کوئی حتمی نتیجہ کیسے نکالا ہوگا؟ یہ ہمیں کہانی کے آخری حصے پرنسٹن کی طرف لاتا ہے۔ اور پروں کی پیمائش بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا یہ تو۔ بہت زیادہ۔ ان کے خاندانی شجرے، کس نے کس کے ساتھ افزائش نسل کی اور کون زندہ بچا اور کون مر گیا، یہ سب کچھ کمپیوٹرز میں درج تھا۔ جب انہوں نے اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنا شروع کیا، خاص طور پر ایل نینو کے بعد کے عرصے کا، تو انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جس کی انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ یقیناً وہ یہ دیکھنے کی توقع کر رہے ہوں گے کہ کون سی چونچ کا سائز کس ماحول میں بہتر کام کرتا ہے۔ وہ یہ تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن انہیں ایک اور نمونہ نظر آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ یہ ہائیبرڈز، یعنی دو مختلف فنچ اسپیشیز کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق تھا۔ ہائیبرڈز؟ جی، ارتقائی حیاتیات کا ایک کلاسک اصول یہ ہے کہ ہائیبرڈز عام طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے باپ کی اسپیسیز کے ماحول کے لیے پوری طرح موزوں ہوتے ہیں اور نہ ہی ماں کی اسپیسیز کے ماحول کے لیے۔ صحیح، انہیں نائدر ہیئر نور دیر سمجھا جاتا ہے، اور بقا کی دوڑ میں وہ اکثر خالص نسل یعنی پیور بریڈ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایک منٹ، یہ تو حیاتیات کے ان بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ اسپیشیز الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کیا گرانٹس کا ڈیٹا اس کے خلاف جا رہا تھا؟ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہا تھا۔ ڈیٹا نے دکھایا کہ ایل نینو کے بعد کے افراتفری والے ماحول میں یہ ہائیبرڈ فنچز نہ صرف زندہ بچ رہے تھے بلکہ وہ اپنے خالص نسل والدین کے مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا رہے تھے۔ واقعی زیادہ بہتر؟ جی، وہ زیادہ کامیابی سے افزائش نسل کر رہے تھے اور ان کے بچے بھی زیادہ تعداد میں زندہ بچ رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی ماحول کی وہ غیر متوقع تبدیلی۔ دیکھیں، جب ماحول مستحکم ہوتا ہے تو کسی ایک خاص کام میں مہارت یعنی اسپیشلائزیشن فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے ایک خاص قسم کا بیج کھانے کے لیے بنی مخصوص چونچ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایل نینو نے ماحول کو تہس نہس کر دیا اور خوراک کے وسائل تیزی سے بدلنے لگے تو یہ مہارت ایک بوجھ بن گئی۔ ہائیبرڈز، جن میں دو مختلف اسپیشیز کی جنیاتی خصوصیات کا امتزاج تھا، وہ زیادہ لچکدار ثابت ہوئے، مطلب فلیکسیبل تھے۔ اچھا۔ ان کی درمیانی سائز کی چونچ انہیں مختلف قسم کے بیج کھانے کا موقع دے رہی تھی۔ جب خالص نسل والے پرندے اپنی مخصوص خوراک کے ختم ہونے پر جدوجہد کر رہے تھے، ہائیبرڈز ہر طرح کے بدلتے وسائل سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائبرڈائزیشن، جسے عام طور پر ایک ارتقائی غلطی سمجھا جاتا ہے، شدید ماحولیاتی تبدیلی کے وقت ایک فائدہ بن سکتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ارتقاء کے بارے میں ہماری سمجھ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ کیا اس نتیجے کو سائنسی برادری نے فوری طور پر قبول کر لیا تھا یا اس پر کوئی تنازع ہوا؟ شروع میں یقیناً شکوک و شبہات تھے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن گرانٹس کا ڈیٹا اتنا مضبوط اور اتنا تفصیلی تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس دریافت نے اسپیشیز کے درمیان سخت ناقابل عبور دیواروں کے تصور کو چیلنج کر دیا۔ اس نے ارتقاء کے روایتی درخت کے ماڈل پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ہم ارتقاء کو ایک ایسے درخت کے طور پر سوچتے ہیں جس کی شاخیں ایک بار الگ ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ تو اگر یہ ایک درخت نہیں تو پھر کیا ہے؟ گرانٹس کے کام نے ایک جڑے ہوئے جال یا ریٹیکیولیٹڈ ویو کی تجویز دی، ایک ایسا ماڈل جہاں سپیشیز کی شاخیں الگ ہونے کے بعد دوبارہ آپس میں مل سکتی ہیں، جینیاتی مواد کا تبادلہ کر سکتی ہیں اور ایک نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ یہ ارتقاء کا ایک کہیں زیادہ پیچیدہ، گندا اور دلچسپ ماڈل ہے جہاں سپیشیز کے درمیان سرحدیں مستقل نہیں بلکہ لچکدار ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء صرف بقا کی سست رفتار جنگ کا نام نہیں، یہ ایک ڈرامائی کھیل ہے جس میں جنسی انتخاب جیسے سماجی دباؤ، ایل نینو جیسی قدرتی آفات اور ہائبرڈائزیشن جیسے غیر متوقع موڑ شامل ہیں۔ بالکل، اور یہ سب مل کر ارتقاء کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حیران کن ہے۔ اور سب سے اہم بات، پرنسٹن میں ہونے والے اس تجزیے نے ہمیں صرف فنچز کے بارے میں نہیں بلکہ خود سپیشیز کے تصور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر سپیشیز کے درمیان سرحدیں اتنی لچکدار اور غیر واضح ہیں، جہاں وہ نہ صرف آپس میں مل سکتی ہیں بلکہ بعض حالات میں ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی نسل زیادہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے، تو کیا سپیشیز کا یہ تصور جو ہم استعمال کرتے ہیں فطرت کی ایک حقیقی حقیقت ہے، یا یہ صرف ہماری انسانی کوشش ہے کہ ہم فطرت کی اس بے پناہ پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے اسے صاف ستھرے خانہ میں تقسیم کر سکیں؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ تحقیق ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم کریشن بائی ویریشن اور اس عمل پر مزید بات کریں گے کہ کس طرح نئی سپیشیز وجود میں آتی ہیں۔ بائیوپلس میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ یہ اس سلسلے کا حصہ نمبر 4 ہے۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ ایک نئی نوع، ایک نئی قسم کی زندگی آخر بنتی کیسے ہے؟ عام طور پر جب ہم ارتقاء کا سوچتے ہیں تو ذہن میں لاکھوں سال، ڈائناسورز اور میوزیم میں رکھے ڈھانچے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی سست، تقریباً نہ نظر آنے والا عمل۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ عمل ہر لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم جوناتھن وائنر کی شاندار کتاب دی بیک آف دی فنچ کے ابواب 9، 10 اور 11 میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ ابواب ان 3 بنیادی قوتوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو نئی انواع کو جنم دیتی ہیں: تغیر یعنی ویریشن، مسابقت یعنی کمپٹیشن، اور وہ غیر مرئی رکاوٹیں جو انواع کو آپس میں گھلنے ملنے سے روکتی ہیں۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ زندگی کی تخلیق کوئی ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک لائیو شو ہے جو ابھی اسی وقت ہمارے چاروں طرف چل رہا ہے۔ بالکل، اور اس لائیو شو کے سب سے بڑے کردار ہے پیٹر اور روزمیری گرانٹ۔ ان کی دہائیوں پر محیط تحقیق نے ڈارون کے خیالات کو صرف کتابوں سے نکال کر حقیقی دنیا میں قابل پیمائش ثبوتوں کے ساتھ زندہ کر دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا اور اس سے ہمیں انواع کے بننے کے بارے میں کیا نئی باتیں پتہ چلے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ باب 9 کا عنوان ہے کریشن بائی ویریشن، یعنی تغیر سے تخلیق۔ اور اس کی شروعات پیٹر گرانٹ کے ایک ایسے جملے سے ہوتی ہے جو کسی بھی بائیولوجی کے طالب علم کو چونکا دے گا۔ وہ کہتے تھے، ایوولوشن از ہیپننگ آل دا ٹائم، یعنی ارتقاء ہر وقت ہو رہا ہے۔ یہ بات ڈارون کے اپنے خیال سے کتنی مختلف ہے، جو سمجھتے تھے کہ یہ عمل بہت ہی سست اور شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ ذرا سوچیں، ڈارون کے زمانے میں ارتقاء کا ثبوت صرف فاسلز یعنی پتھرائے ہوئے ڈھانچوں سے ملتا تھا جو لاکھوں سال پرانے تھے۔ تو یہ تاثر بن گیا کہ ارتقاء ایک تاریخی عمل ہے جو بہت پہلے ہوا کرتا تھا۔ گرانٹس نے پہلی بار یہ دکھایا کہ نہیں، یہ ایک موجودہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی بنیاد ہے تغیر یا ویریشن۔ ان کی تحقیق کا سب سے حیران کن پہلو یہ نہیں تھا کہ فنچز ارتقاء کر رہی ہیں، بلکہ یہ تھا کہ ان میں تغیر کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟
جب آپ کہتی ہیں تغیر کی مقدار، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ایک ہی جزیرے پر ایک ہی نوع کی فنچز کی آبادی میں ہر پرندے کی چونچ، پروں کا سائز اور وزن ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مختلف تھا، اور یہ فرق معمولی نہیں تھا۔ گرانٹس نے جب ہزاروں فنچز کو پکڑ کر ان کی پیمائش کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تغیر اتنا زیادہ تھا کہ قدرتی انتخاب کے لیے کام کرنے کو بہت کچھ تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک مجسمہ ساز کے پاس صرف ایک ہی قسم کا پتھر نہ ہو، بلکہ مختلف سائز، رنگ اور سختی کے ہزاروں پتھر ہوں۔ اس کے پاس شاہکار بنانے کے زیادہ مواقع ہوں گے۔ یعنی یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ لاکھوں سال میں کوئی ایک آدھ صحیح قسم کی تبدیلی یا میوٹیشن آئے۔ وہ خامال، وہ پتھر ہر نسل میں پہلے سے ہی موجود ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ گرانٹس کے کام کا اصل کمال یہی تھا کہ انہوں نے ارتقاء کے ایندھن کو ناپ کر دکھا دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ہی نسل میں تغیر کی مقدار اتنی زیادہ ہے جتنی ڈارون نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی دھیما سلگتا ہوا انجن نہیں تھا، یہ ایک گرجتا ہوا انجن تھا جو ماحول کی ذرا سی تبدیلی پر کسی بھی سمت میں جانے کو تیار تھا۔ لیکن پھر یہاں وہ سوال پیدا ہوا جس نے ایک صدی تک ماہرین کو پریشان رکھا۔ کون سا سوال؟ یہی کہ ان چھوٹے چھوٹے انفرادی فرق سے ایک مکمل طور پر نئی الگ تھلگ نوع کیسے بن جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ سارے پرندے ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف تو ہیں، لیکن ہیں تو ایک ہی نوع کے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب یہ فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اب یہ ایک الگ نوع بن گئی ہے؟ اس کے لیے تو کوئی اور قوت بھی چاہیے ہوگی۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور یہ ہمیں باب 10 کی طرف لاتا ہے جس کا عنوان ہے دی ایور ٹرننگ سورڈ، یعنی ہمیشہ گھومنے والی تلوار۔ اگر تغیر ارتقاء کا ایندھن ہے تو مسابقت وہ انجن ہے جو اسے چلاتا ہے۔ ڈارون نے اسے پرنسپل آف ڈائیورجنس یا اختلاف کا اصول کہا تھا۔ اختلاف کا اصول، اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب وسائل جیسے خوراک محدود ہوتے ہیں تو زندہ رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ نہ کھائیں جو سب کھا رہے ہیں۔ اگر سب ایک ہی قسم کے بیج کھانے کی کوشش کریں گے تو جلدی وہ ختم ہو جائیں گے اور بھوک سے مرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے قدرتی انتخاب ان افراد کو ترجیح دیتا ہے جو تھوڑا مختلف راستہ اختیار کریں۔ کچھ پرندے جن کی چونچ تھوڑی موٹی ہے وہ سخت بیج کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جن کی چونچ پتلی ہے وہ نرم بیجوں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے فرق بڑھتے جاتے ہیں اور دو الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے براہ راست مقابلے سے بچتے ہیں۔ ڈارون نے اس کی مثال انسانی جسم سے دی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کہ جیسے دل، پھیپھڑے اور دماغ الگ الگ کام کرتے ہیں تاکہ پورا جسم زندہ رہے، ویسے ہی فطرت میں انواع الگ الگ کردار اپنا لیتی ہیں۔ یہ تھیوری میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا اسے عملی طور پر ثابت کرنا آسان تھا؟ میرا مطلب ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ دو انواع آج اس لیے مختلف ہیں کیونکہ وہ ابھی مقابلہ کر رہی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد لاکھوں سال پہلے الگ ہو گئے تھے؟ بہت ہی عمدہ سوال، اور یہی اس فیلڈ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کئی دہائیوں تک سائنسدان اسی پر بحث کرتے رہے۔ ایک مشہور ماہر حیاتیات ڈیوڈ لیک نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم جو فرق آج دیکھ رہے ہیں وہ شاید گوسٹ آف کمپٹیشن پاسٹ کی وجہ سے ہے۔ ماضی کی مسابقت کا بھوت؟ جی، یعنی ہو سکتا ہے کہ مقابلہ بہت پہلے ہوا ہو جس نے انہیں الگ الگ راستوں پر ڈال دیا، اور اب وہ سکون سے اپنی اپنی جگہ پر ہیں بغیر کسی مقابلے کے۔ یہ ثابت کرنا کہ مقابلہ ابھی اور اسی وقت ہو رہا ہے بہت مشکل تھا۔ جاری عمل ہے۔ اس کا سہرا ڈالف شلوٹر جیسے محققین کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے گیلاپاگوس کے پونٹا جزیرے پر ایک شاندار قدرتی تجربہ دیکھا۔ اس جزیرے پر فنچز کی 3 انواع رہتی تھیں۔ جب شلوٹر نے ان کا مطالعہ کیا جہاں وہ تینوں ایک ساتھ رہتی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی چونچوں کے سائز میں واضح فرق تھا۔ ایک کی چونچ چھوٹی، ایک کی درمیانی اور ایک کی بڑی تھیں، اور وہ سب الگ الگ قسم کے بیج کھا رہی تھیں۔ لیکن جب شلوٹر نے انہی انواع کا مطالعہ دوسرے جزیروں پر کیا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی
تو وہاں ان سب کی چونچوں کا سائز درمیانہ تھا۔ واہ، یعنی جب کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا تو سب نے درمیانے سائز کے سب سے آسانی سے دستیاب بیج کھائے، لیکن جیسے ہی دوسری انواع وہاں موجود ہوئیں انہیں مجبوراً اپنی خوراک بدلنی پڑی اور صرف وہی بیج کھانے پڑے جو ان کی چونچ کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے تاکہ لڑائی سے بچ سکیں۔ بالکل، اسی عمل کو کیریکٹر ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، یعنی مسابقت کی موجودگی میں انواع کی خصوصیات ایک دوسرے سے مزید دور ہو جاتی ہیں، مزید مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ فطرت کا ایک دوسرے کو جگہ دینے کا طریقہ ہے۔ یہ اس بھوت کا زندہ ثبوت تھا کہ مسابقت ایک حقیقی، طاقتور اور قابل مشاہدہ قوت ہے جو انواع کو الگ الگ شکلوں میں ڈھال رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس تغیر ہے جو بہت سا خام مال فراہم کرتا ہے، پھر ہمارے پاس مسابقت ہے جو اس خام مال کو لیتی ہے اور اسے مختلف سمتوں میں دھکیل کر الگ الگ گروہ بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے۔ فرض کریں مسابقت نے 2 گروہ بنا دیے جو الگ الگ بیج کھاتے ہیں، لیکن وہ رہتے تو ایک ہی جزیرے پر ہیں۔ کیا چیز انہیں آپس میں افزائش نسل کر کے دوبارہ ایک ہو جانے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے جو ان کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے؟ اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے دلچسپ تصورات میں سے ایک کی طرف لاتا ہے۔ باب 11، غیر مری ساحل یعنی انویزیبل کوسٹس۔ انواع کو صرف جغرافیائی رکاوٹیں جیسے سمندر یا پہاڑ ہی الگ نہیں کرتی، ان کے درمیان رویے، جبلت اور پہچان کی غیر مری دیواریں بھی ہوتی ہیں۔ ڈارون نے بھی اس پر غور کیا تھا، لیکن گرانٹس کے کام نے اس کی اہمیت کو پوری طرح واضح کیا۔ آپ 2 انواع کو ایک ہی جگہ رکھ دیں، وہ جسمانی طور پر افزائش نسل کر بھی سکتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایسا نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ یہ غیر مری دیواریں یہ کس چیز سے بنی ہیں؟ یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے انسٹنکشول آئزولیشن، یعنی جبلتی تنہائی۔ گالاپاگوس کی فنچز کی مختلف انواع لیبارٹری میں افزائش نسل کر سکتی ہیں، اور کبھی کبھار فطرت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر 99% وقت وہ ایسا کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک گہری جبلت ہے۔ وہ اپنی ہی نوع کے ساتھی کو پہچانتی ہے اور اسی کو ترجیح دیتی ہیں۔ لیکن یہ پہچان ہوتی کیسے ہے؟ وہ ایک بھیڑ میں اپنے کو کیسے ڈھونڈ لیتی ہیں؟ یہاں دوسری دیوار سامنے آتی ہے، کورٹشپ بیہیویئرز یعنی ملاپ کی رسومات۔ ہاں، نوع کے نر کا مادہ کو متوجہ کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ڈرامہ؟ کس طرح کا؟ خاص قسم کی آوازیں نکالنا، اپنے پروں کو ایک خاص انداز میں پھڑپھڑانا، سر کو ایک خاص زاویے پر جھکانا۔ اگر نر یہ سب ٹھیک نہ کرے یا اس کا انداز دوسری نوع جیسا ہو تو مادہ اسے فوراً مسترد کر دیتی ہے۔ یہ ایک خفیہ مصافہ یا پاسورڈ کی طرح ہے جو صرف ایک ہی کلب کے ممبرز جانتے ہیں۔ اور ان رسومات میں، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، سب سے اہم چیز شاید ان کے گیت ہیں۔ یقیناً گیتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت آواز نہیں بلکہ جنسی انتخاب کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ گرانٹس کی تحقیق نے حیران کن بات دریافت کی۔ مادہ فنچز صرف گیت کی دھن پر توجہ نہیں دیتی، بلکہ وہ گانے والے نر کی چونچ کی ساخت پر بھی غور کرتی ہیں۔ وہ ایسے نر کو ترجیح دیتی ہیں جس کا گیت بھی ان کے اپنے باپ جیسا ہو اور جس کی چونچ کی شکل بھی ان کے باپ جیسی ہو۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی پیچیدہ بات ہے۔ مطلب ایک پرندہ گانا سن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گانے والے کی چونچ کا تجزیہ بھی کر رہا ہے؟ یہ تو ایک ہی وقت میں آڈیو اور ویڈیو پروسیسنگ کرنے جیسا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ انہوں نے یہ پتہ کیسے لگایا؟ یہ واقعی کمال کی دریافت تھی۔ انہوں نے بہت چالاکی سے تجربات کیے۔ انہوں نے ریکارڈ شدہ گیت بجائے اور ان کے ساتھ مختلف شکلوں کی چونچ والے نر فنچز کے ماڈل رکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مادہ فنچز صرف اس اسپیکر کے پاس جاتی تھیں جہاں گیت اور چونچ کی شکل دونوں صحیح تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گیت، جو کہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے، چوزا اپنے باپ سے گیت سیکھتا ہے۔ جی، اور چونچ کی ساخت، جو کہ ایک جینیاتی خصوصیت ہے، یہ آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر گانا صحیح ہو لیکن چونچ غلط تو بات نہیں بنے گی۔ تو یہ غیر مری دیواریں تو بہت مضبوط لگتی ہیں۔ جبلت، رسومات، گیت، شکل و صورت، یہ سب مل کر انواع کو الگ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دیواریں کبھی ٹوٹتی نہیں؟ کیا ان میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی ہیں؟ اور یہی بات اس نظام کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے۔ یہ ہمیں ہائبریڈائزیشن کے تصور کی طرف لاتا ہے۔
کبھی کبھار کچھ پرندے غلطی سے دوسری نوع کا گیت سیکھ لیتے ہیں۔ غلطی سے؟ کیسے؟ انہیں مس امپرنٹڈ برڈز کہا جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کسی چوزے کے والدین مر جائیں اور اسے کسی دوسری نوع کے پرندے پال لیں۔ وہ چوزا بڑا ہو کر اسی نوع کا گیت گاتا ہے جس نے اسے پالا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو کر اپنے جعلی گیت سے کسی ساتھی کو بلاتا ہے؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خود کو اسی نوع کا سمجھتا ہے جس کا گیت اس نے سیکھا ہے، اور وہ اسی نوع کی مادہ کے ساتھ ملاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اس کی چونچ کی شکل اس کی اپنی اصلی نوع جیسی ہوتی ہے لیکن گیت دوسری نوع کا ہوتا ہے، اس لیے اسے اکثر کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن کبھی کبھار کوئی مادہ اس کے ساتھ ملاپ کر لیتی ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہائیبرڈ یا دوغلے ہوتے ہیں۔ تو ان ہائیبرڈز کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جنگل میں ایک عجیب و غریب مخلوق بن کر رہ جاتے ہیں جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کا گیت اور جسمانی خصوصیات کا امتزاج باقی فنچز کو عجیب لگتا ہے، اس لیے انہیں اپنا ساتھی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ان کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انواع کے درمیان حدود پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ یہ ایک لچکدار، متحرک نظام ہے۔ یہ خیر مرید دیواریں مضبوط ہیں لیکن ناقابل تسخیر نہیں۔ ان میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں اور کبھی کبھار ان سے زندگی کا دھارا دوسری طرف بھی بہہ نکلتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نئی انواع کا بننا کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل چلنے والا کثیر الجہتی عمل ہے۔ سب سے پہلے آبادی کے اندر بہت زیادہ تغیر موجود ہوتا ہے جو ارتقاء کو کام کرنے کے لیے خام مال دیتا ہے۔ پھر مسابقت کیا ہونے کی وجہ سے اس تغیر کو مختلف سمتوں میں دھکیلتی ہے جس سے انواع ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آخر میں رویے اور جبلت کی غیر مرئی دیواریں انہیں الگ رکھتی ہیں اور واپس گھلنے ملنے سے روکتی ہیں۔ بالکل، یہ ڈارون کے نظریے کو ایک نئی، زیادہ طاقتور اور زیادہ حقیقی شکل میں پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ارتقاء کوئی پرانی کتابوں کی کہانی نہیں، یہ ایک لائیو شو ہے جو ہر وقت ہمارے آس پاس چل رہا ہے۔ یہ کوئی قدیم تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد ہر لمحہ وقوع پذیر ہونے والا ایک ڈرامہ ہے۔ یہ واقعی ذہن کو کھولنے والی بات ہے۔ اس سے فطرت کو دیکھنے کا میرا پورا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ کر جاتی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ غیر مرئی دیواریں ہائبریڈائزیشن کے ذریعے ٹوٹ سکتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسابقت انواع کو الگ یعنی فشن کر سکتی ہے۔ کچھ نایاب حالات میں یہ انہیں قریب یعنی فیوژن بھی لا سکتی ہے۔ تو کیا اس سب سے نوع یعنی سپیشیز کی ہماری جو روایتی تعریف ہے وہی چیلنج نہیں ہو جاتی؟ ہم انواع کو زندگی کے درخت کی صاف ستھری الگ الگ شاخوں کے طور پر سوچتے ہیں۔ لیکن شاید یہ درخت اتنا صاف ستھرا نہیں ہے۔ شاید نہیں۔ شاید زندگی کا درخت صرف شاخوں میں تقسیمی نہیں ہوتا بلکہ اس کی شاخیں کبھی کبھار آپس میں جڑتی بھی ہیں، ایک دوسرے میں ضم بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک صاف ستھرے درخت کی بجائے ایک الجھے ہوئے گھنے جال کی طرح ہے۔ یہ ایک زیادہ پیچیدہ، زیادہ گڑبڑ اور شاید زیادہ خوبصورت تصویر ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی خیال کو آگے بڑھائیں گے اور اسپیسیشن اور ہائبریڈائزیشن کی حقیقت کو مزید گہرائی میں جا کے کھولیں گے۔ بائیو پلس میں شامل ہونے کا شکریہ۔ ارتقاء کی کہانی جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارے سلسلے کا 5واں حصہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ ایک نئی مخلوق، ایک نئی نوع یا سپیشیز آخر بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ ہمیشہ لاکھوں سال پر محیط ایک سست رفتار عمل ہوتا ہے جیسا کہ ہم اسکول میں پڑھتے آئے ہیں، یا پھر زندگی کا ارتقاء اس سے کہیں زیادہ ڈرامیٹک، تیز رفتار اور افراتفری سے بھرا ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ آج ہم ارتقاء کے اس روایتی شاخ در شاخ والے نظریے کو تھوڑا چیلنج کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھی انواع اچانک الگ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی الگ ہوئی شاخیں آپس میں واپس جڑ کر کچھ بالکل نیا بنا دیتی ہیں۔ اور وہ نادیدہ کردار؟ جی، ہم ان نادیدہ کرداروں یعنی ڈی این اے پر بھی بات کریں گے جن کے بارے میں ڈارون صرف تصور ہی کر سکتا تھا۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ زندگی کا درخت شاید ایک صاف ستھرے درخت جیسا نہیں بلکہ ایک الجھے ہوئے گھنے جال کی طرح ہے۔ بالکل۔
بہت خوب. تو آئیے اس جال کی پہلی گرہ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. شروعات کرتے ہیں اس خیال سے کہ انواع الگ کیسے ہوتی ہیں. اس عمل کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے فروٹ فلائز یعنی پھلوں پر بھنبھنانے والی مکھیوں پر ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کی. جی، یہ تھیوڈوسیس ڈوبزانسکی اور اولگا پاویلوفسکی کی ایک کلاسک تحقیق ہے. انہوں نے فروٹ فلائز کی ایک قسم ڈروسوفیلا پالیسٹروم کی مختلف آبادیوں کا مطالعہ کیا. یہ سب مکھیاں دکھنے میں بالکل ایک جیسی تھیں اور بظاہر آپس میں بچے بھی پیدا کر سکتی تھیں. اچھا. سائنسدانوں نے انہیں کولمبیا کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا تھا. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اگر وہ ایک جیسی تھیں اور آپس میں نسل بڑھا سکتی تھیں تو وہ ایک ہی نوع ہوئی، ہے نا؟ یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے. جب انہوں نے لیبارٹری میں ان سب کو اکٹھا کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص آبادی جسے لینوس اے کا نام دیا گیا باقی مکھیوں کے ساتھ کامیابی سے بچے پیدا نہیں کر پا رہی تھی. ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے نر بچے بانج تھے. ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی. لیکن یہ رکاوٹ کوئی پہاڑ یا دریا تو نہیں تھا کیونکہ وہ سب ایک ہی لیب میں تھیں. تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک غیر مری دیوار تھی. غیر مری؟ جی، مزید تحقیق پر پتہ چلا کہ اس کی وجہ ایک بیکٹیریل انفیکشن تھا. ایک خاص قسم کا بیکٹیریا لینوس آبادی میں موجود تھا جو باقیوں میں نہیں تھا. اچھا. یہ بیکٹیریا ان مکھیوں کو مار نہیں رہا تھا، نہ ہی بیمار کر رہا تھا، لیکن یہ ان کے تولیدی نظام میں ایسی تبدیلی لا رہا تھا کہ وہ دوسری آبادیوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے تھے. یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے. جی بالکل. یعنی ارتقاء کا اتنا بڑا عمل، ایک پوری نئی نوع کا بننا، یہ ہمیشہ برآزموں کے الگ ہونے جیسے بڑے واقعات کا محتاج نہیں ہوتا؟ نہیں، کبھی کبھی ایک خردبینی جاندار بھی دو آبادیوں کے بیچ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے کوئی عبور نہیں کر سکتا. یہ تو سوچ کو بدل دینے والی بات ہے. بالکل. اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انواع کا الگ ہونا، جسے اسپیسیشن کہتے ہیں، کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. اور جب کوئی نوع الگ ہو جاتی ہے تو وہ اکثر ایک اور دلچسپ عمل سے گزرتی ہے. کون سا عمل؟ اسے ایڈیپٹیو ریڈیشن کہتے ہیں. یہ سننے میں تو بہت ٹیکنیکل لگ رہا ہے. آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایک خاندانی کاروبار کی طرح سمجھیں. ٹھیک ہے. فرض کریں دادا نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی. آگے چل کر ان کے 4 بچوں نے الگ الگ شہروں میں اسی کاروبار کی شاخیں کھول لیں، لیکن ہر ایک نے اپنی دکان کو مقامی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا. اچھا. ایک نے پہاڑی علاقے میں گرم کپڑوں کی دکان بنا لی، دوسرے نے ساحلی شہر میں سوئمنگ کے سامان کی. بانی ایک ہی تھا لیکن آگے چل کر سب اپنے اپنے ماحول کے ماہر بن گئے. تو یہی ایڈیپٹیو ریڈیشن ہے؟ بالکل. ایک ہی جد سے آنے والی انواع الگ الگ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف مہارتیں حاصل کر لیتی ہیں. اس کی کوئی حقیقی مثال؟ کراس بلز نامی پرندوں کو دیکھیں. ان کی چونچیں بڑی عجیب، ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کینچی ہوں. یہ چونچ انہیں ایک خاص قسم کے صنوبر یعنی پائن کے پھل کو کھول کر اس کے اندر سے بیج نکالنے میں مدد دیتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کراس بل کی قسم کی چونچ ایک مخصوص قسم کے کون کے لیے بنی ہے. اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس کچن میں 10 کین اوپنر ہوں لیکن ہر ایک صرف ایک مخصوص کمپنی کے ڈبے کو ہی کھول سکتا ہو. بالکل یہی مثال ہے. تو وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے اپنے کونز پر توجہ دیتے ہیں. یہ تو بہت سمجھداری کی بات ہے. جی، اور یہ ہمیں ایک اور اہم تصور کی طرف لاتا ہے جسے کیریکٹر ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. جب 2 ملتی جلتی انواع ایک ہی جگہ رہتی ہیں تو وسائل کے لیے لڑائی سے بچنے کے لیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مزید مختلف ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ہی گلی میں 2 ریسٹوراں ہوں. بالکل. مقابلے سے بچنے کے لیے ایک برگر میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور دوسرا پیزا میں. فطرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شاید ایک فنچ کی چونچ تھوڑی بڑی ہو جائے تاکہ وہ بڑے بیج کھا سکے اور دوسرے کی چھوٹی رہ جائے تاکہ وہ چھوٹے بیجوں پر گزارا کر سکے. یہ تبدیلی مقابلے کے دباؤ کی وجہ سے آتی ہے اور ارتقاء کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ فطرت کیسی دیواریں کھڑی کرتی ہے، چاہے وہ بیکٹیریا کی شکل میں ہوں یا چونچ کی شکل میں. لیکن فطرت کا ایک اور اصول ہے، جو چیزیں وہ بناتی ہے انہیں توڑتی بھی ہے. کیا ہوتا ہے جب دنیا ہی الٹ پلٹ ہو جائے، جب قحط یا طوفان آ جائے؟ کیا تب بھی یہ اصول کام کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے
اور اس کا جواب ہمیں گلاپگوس جزائر میں سائنسدانوں پیٹر اور روز میری گرانٹ کی دہائیوں پر محیط تحقیق سے ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب حالات بدلتے ہیں تو یہ دیواریں ڈراماٹک طور پر گر بھی سکتی ہیں۔ اچھا، خاص طور پر 1982-83 میں آنے والے ایل نینو کے دوران، جو ایک شدت موسمی واقعہ تھا۔ اس ایل نینو نے وہاں کے ماحول کو کیسے بدلا؟ اس نے جزیرے کو مکمل طور پر بدل دیا۔ بے تحاشا بارشوں نے وہاں کی نباتات کو تہس نہس کر دیا۔ ٹربولس جیسے پودے جن کے بیج بڑے اور سخت ہوتے تھے غائب ہو گئے۔ اوہو، ان کی جگہ نرم اور چھوٹے بیجوں والے پودے آ گئے۔ کیکٹس جو بہت سے فنچز کی خوراک کا اہم حصہ تھے، وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ یعنی اچانک خوراک کا پورا منظر نامہ ہی بدل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جن فنچز کی چونچیں بڑے، سخت بیجوں یا کیکٹس کے لیے بنی تھیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہو گئی ہوگی۔ بالکل، خالص نسل کے کیکٹس فنچز کی آبادی بری طرح کم ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہوئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ اس بدلے ہوئے افراتفری والے ماحول میں ہائیبرڈ فنچز، یعنی وہ پرندے جو دو مختلف فنچ انواع کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے، وہ زیادہ کامیاب رہے۔ سچ میں؟ جی، ان کی بقا اور افزائش نسل کی شرح خالص نسلوں سے کہیں بہتر تھی۔ لیکن عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ ہائیبرڈز جیسے خچر کمزور ہوتے ہیں۔ جی اور آگے نسل نہیں بڑھا سکتے، تو یہ فنچز اس اصول کو توڑ رہے تھے۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ روایتی سوچ یہی ہے کہ ہائیبرڈز ایک طرح کی ارتقائی غلطی ہیں، لیکن اس معاملے میں ہائیبرڈز کی جیناتی ویرائٹی، ان کی جینیٹک ڈائیورسٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ وہ کیسے؟ چونکہ ان کے جینز دو مختلف انواع سے آئے تھے، ان کے پاس ٹولز کا ایک بڑا سیٹ تھا۔ وہ نئے ماحول اور نئی قسم کی خوراک کے مطابق خود کو ڈھالنے میں زیادہ لچکدار ثابت ہوئے۔ وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ پھلے پھولے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انواع کے درمیان کی سرحدیں اتنی سخت نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ حالات کے مطابق دھندلا بھی سکتی ہیں۔ اس سے تو نو کا پورا تصور ہی سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ریٹیکولیٹڈ ایوولوشن کے نظریے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نظریہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ ارتقاء ایک سیدھی لکیر میں شاخوں کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک نو سے دو الگ الگ شاخیں نکلتی ہیں۔ اور پھر کبھی نہیں ملتی۔ جی، کبھی نہیں ملتی۔ اچھا، تو اگر یہ ایک خاندانی درخت کی طرح نہیں جہاں شاخیں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کیسا ہے؟ یہ ایک انگور کی بیل یا ایک گھنے جال کی طرح ہے۔ جال کی طرح؟ جی، ایک ویب کی طرح۔ اس نظریے کے مطابق انواع کی شاخیں نہ صرف الگ ہوتی ہیں بلکہ اکثر آپس میں ملتی، جڑتی اور جینیاتی معلومات کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ یہ ہائبرڈائزیشن کا عمل ارتقاء میں ایک تباہ کن قوت ہونے کے بجائے ایک تخلیقی قوت کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ انواع کو مشکل وقت میں زندہ رہنے کے لیے ضروری جینیاتی مواد فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ انواع کیسے الگ ہوتی ہیں اور کیسے ملتی ہیں، لیکن ان تمام جسمانی تبدیلیوں کے پیچھے کیا ہے؟ چونچ کی شکل، پروں کا رنگ، ان سب چیزوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ڈارون نے انہیں غیر مرئی کردار کا نام دیا تھا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ صحیح، وہ صرف ان کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر مرئی کردار دراصل جینز ہے۔ اچھا۔ سائنس کی ترقی کی بدولت اب سائنسدان فنچز کے خون کا ایک قطرہ لے کر ان کا پورا جینیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے پڑھ سکتے ہیں۔ پیٹر بوک جیسے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں جدید ٹیکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے فنچز کے جینوم کا تجزیہ کیا اور ان کے ارتقائی ماضی کی کتاب کو کھول کر رکھ دیا۔ اور اس کتاب میں کیا لکھا تھا؟ کیا اس ڈی این اے تجزیے نے گرانٹس کے میدانی مشاہدات کی تصدیق کی؟ اس نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ کہانی کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ڈی این اے سے صاف ظاہر ہوا کہ مختلف فنچ انواع کے درمیان ماضی میں مسلسل جینز کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ یعنی جین فلو؟ جی، جین فلو۔ یہ ہائبرڈائزیشن کا ٹھوس ثبوت تھا جو ان کے خون میں، ان کے کوڈ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ صرف چند اتفاقی واقعات نہیں تھے بلکہ ان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو ڈی این اے ہمیں صرف ان کے ماضی کی کہانیاں نہیں سناتا بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں کیسے بدل سکتے ہیں۔
بالکل. اور یہاں ایک اور چونکا دینے والی دریافت یہ ہے کہ ماحولیاتی تناؤ جیسے قحط یا خوراک کی شدید کمی ارتقاء کے عمل کو تیز کر سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ ارتقاء ایک مستقل رفتار سے چلتا ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب جاندار شدید تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے ڈی این اے میں میوٹیشن یعنی تبدیلیوں کی شرح بڑھ سکتی ہے. اچھا. جی، یہ ایک طرح کا قدرتی حفاظتی میکانزم ہے. مشکل حالات میں زیادہ جینیٹک ویرائٹی پیدا کرنا بقا کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ارتقائی لاٹری کھیلنے جیسا ہے، جہاں مشکل وقت میں فطرت زیادہ ٹکٹ خریدتی ہے اس امید پر کہ کوئی ایک جیت جائے گا. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. یعنی جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ آپ کو تیزی سے ارتقا پذیر کرتی ہے. یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے. جی، یہ سب ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ارتقاء کوئی مکمل شدہ حتمی عمل نہیں ہے. زراعت میں اس کی ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے، مائیکل اینجلو کے نامکمل مجسموں کی جنہیں قیدی کہا جاتا ہے. یہ مجسمے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ پتھر سے نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن پوری طرح آزاد نہیں ہوئے ہیں. وہ ہمیشہ بننے کے عمل میں ہیں. اسی طرح فنچز اور دیگر تمام جاندار مسلسل قدرتی انتخاب کے ذریعے تراشے جا رہے ہیں. وہ کبھی بھی اپنی حتمی مکمل شکل تک نہیں پہنچتے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نئی انواع کا بننا کوئی سیدھا سادہ لکیری عمل نہیں. یہ ایک غیر متوقع تقسیم سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے فروٹ فلائز میں ایک بیکٹیریا کی وجہ سے دیکھا. جی. اور یہ انواع کے ملاپ سے پیدا ہونے والی تخلیقی افراتفری سے بھی جنم لے سکتا ہے، جیسا کہ گیلاپاگوس کے فنچز کے ہائبرڈز میں ہوا. بالکل. اہم نقطہ یہ ہے کہ زندگی کا درخت ایک صاف ستھری الگ الگ شاخوں والی تصویر نہیں ہے، بلکہ ایک پیچیدہ، جڑا ہوا اور مسلسل بدلتا ہوا جال ہے. جی. انواع الگ ہوتی ہیں، ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے جنیاتی معلومات کا تبادلہ کرتی ہیں. یہ ایک بہت زیادہ متحرک اور گندا عمل ہے جتنا ہم پہلے تصور کرتے تھے. یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں جیسے ہم زمین کا استعمال بدل رہے ہیں، جنگلات کاٹ رہے ہیں اور نئی انواع کو ایک جگہ سے دوسری جگہ متعارف کرا رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہائبریڈائزیشن کے عمل کو غیر فطری طور پر تیز کر رہی ہیں. اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے سب سے اہم اور فکر انگیز سوال پر چھوڑ جاتا ہے. اگر انواع کے درمیان سرحدیں قدرتی طور پر بھی اتنی لچکدار اور دھندلی ہیں تو اس وقت کیا ہوگا جب انسانی ہاتھ خود سیارے کو ہائبریڈائز کر رہے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم انسانی مداخلت اور ارتقاء کے نئے دور پر بات کریں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نادانستگی میں ارتقاء کے اگلے باپ کو شکل دینے والی سب سے بڑی طاقت بن رہے ہیں اور ایسی نئی مخلوقات بنا رہے ہیں جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہماری گفتگو کا چھٹا اور آخری حصہ ہے. پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ڈارون کی فنچز گیلاپاگوس کے بدلتے موسموں کے ساتھ خود کو کیسے ڈھالتی ہیں، لیکن آج ہم کہانی کا رخ تھوڑا موڑ رہے ہیں. اب بات صرف فطرت کی نہیں بلکہ اس میں انسان کے کردار کی ہے. ہم اب ارتقاء کے اس کھیل میں صرف آپ کہہ لیں تماشائی نہیں رہے بلکہ ایک بہت بڑے کھلاڑی بن چکے ہیں. آج ہم دی بیک آف دی فنچ کتاب کے آخری ابواب کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری سرگرمیاں کس طرح زمین پر زندگی کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہیں. آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. ڈارون نے خود فطرت کو ایک گیگانٹک ایکسپیریمنٹ کہا تھا، یعنی ایک بہت بڑا تجربہ جو کروڑوں سال سے جاری ہے. لیکن پچھلی چند صدیوں میں اس تجربے میں ایک نیا بہت ہی طاقتور متغیر، ایک ویریبل شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے ہم، انسان. تو آج کی ہماری گفتگو اسی بارے میں ہے کہ اس نئے متغیر نے پورے تجربے کا نقشہ کیسے بدل دیا ہے. اور ارتقاء اب ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی تیزی سے ہو رہا ہے جتنی پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. تو آئیے اسی تجربے والے خیال سے شروع کرتے ہیں. باب 16 میں کتاب کہتی ہے کہ ڈارون کے لیے نئی نسلوں کا کسی نئے ماحول میں آنا، انویسو سپیشیز جسے ہم کہتے ہیں. جی، انویسو سپیشیز، یہ اس تجربے کا ایک اہم حصہ تھا. ان کا ماننا تھا کہ ہر علاقے میں تمام جاندار ایک دوسرے سے ایک پیچیدہ جال کی طرح جڑے ہوتے ہیں. ویب آف کمپلیکس ریلیشنز. بالکل، ویب آف کمپلیکس ریلیشنز، یعنی ایک دھاگا کھینچیں تو پورا جال ہل جاتا ہے.
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس جال کا مطلب ہے کہ ہر جاندار کا ایک کردار ہے، ایک اپنی جگہ ہے۔ جب انسان، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، کوئی نئی نسل اس جال میں ڈالتا ہے تو وہ صرف ایک نیا دھاگا نہیں ڈال رہا ہوتا، وہ پورے جال کی بناوٹ کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ڈارون نے لکھا تھا کہ جب کوئی نیا شکاری یا کوئی نیا پودا کسی جزیرے پر پہنچتا ہے تو مقامی نسلوں کو اس اجنبی کی طاقت کا مقابلہ کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر نتیجہ اکثر تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور گالاپاگوس جزیرے اس کی ایک جیتی جاگتی مثالیں ہے نا۔ کتاب بتاتی ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے تو وہ اپنے ساتھ صرف بستیاں نہیں لائے، بلکہ کھیتی باڑی، گائے، بکریاں، کتے، بلیاں، یہاں تک کہ چوہے بھی۔ ہاں، چوہے بھی لے آئے۔ اس نے تو جزائر کا ماحول یکسر بدل دیا۔ آج وہاں کی فنچز انناس اور پپیتا جیسی فصلیں کھا رہی ہیں۔ یہ چیزیں تو ڈارون کے زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھیں۔ بالکل، تو ایک طرح سے یہ ارتقاء کا ایک نیا راستہ کھل گیا۔ لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو کچھ فنچز نے ان نئے موقعوں سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف اس تبدیلی نے تباہی بھی مچائی۔ اس کی سب سے افسوسناک مثال فلوریانا جزیرے سے ملتی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی چونچ والی ایک دیو ہیکل فنچ ہوا کرتی تھی، جائنٹ فنچ۔ اچھا، لیکن انسانی آبادی، ان کے لائے ہوئے جانوروں اور فصلوں نے اس کے قدرتی مسکن کو اتنا بدلا کہ وہ نسل ہی ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ یعنی یہ تجربہ صرف دلچسپ نہیں بلکہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کتاب میں ایک اور تصور کا ذکر ہے جو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، انٹروگریسو ہائبریڈائزیشن۔ یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ فطرت نے مختلف نسلوں کے درمیان کچھ دیواریں کھڑی کی تھیں، رکاوٹیں تھیں جو انہیں آپس میں ملنے سے روکتی تھیں۔ اچھا، یہ جغرافیائی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یا رویے کا فرق۔ انسانی سرگرمیوں نے، جیسے جنگلات کاٹنا یا شہر بسانا، ان دیواروں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اب ایسی نسلیں جو ہزاروں سالوں سے الگ تھیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور آپس میں ملاپ کر رہی ہیں۔ یعنی ہم فطرت کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، اور اس ملاپ سے جو نئی مخلوط یا ہائبرڈ نسلیں بن رہی ہیں وہ اکثر ہمارے بنائے ہوئے اس نئے بدلے ہوئے ماحول میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک طرح سے ارتقاء کا شارٹ کٹ ہے، مگر اس کے نتائج غیر متوقع ہیں۔ کتاب کے مصنف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نادانستہ طور پر پورے سیارے کو ہائبرڈ بنا رہے ہیں، ہائبرڈائزنگ دی پلانٹ۔ پوری زمین کو ہائبرڈ بنا رہے ہیں؟ جی، ہم ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں جہاں خالص نسلوں کی سرحدیں دھندلا رہی ہیں۔ فلوریانا کی فنچ کا غائب ہو جانا یہ دکھاتا ہے کہ انسانی مداخلت کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ مداخلت ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے یا یہ ارتقاء کو کسی اور سمت میں بھی دھکیلتی ہے؟ کتاب اس کی ایک حیران کن مثال امریکہ کے کپاس کے کھیتوں سے دیتی ہے۔ جی، اور یہاں ہم ارتقاء کو ایک بالکل ہی مختلف رفتار سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہیلیوتھس ویریسنس نامی ایک کیڑے کی ہے جو کپاس کی فصل کو تباہ کرتا تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب DDT جیسی طاقتور کیڑے مار دوائیں آئیں تو لگا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ کسانوں نے فصلوں پر اس کا چھڑکاؤ کیا اور کیڑے مر گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا کچھ کیڑے بچ گئے تھے؟ ہاں، لاکھوں کروڑوں کیڑوں میں سے چند ایک ایسے تھے جن کے جینز میں قدرتی طور پر اس زہر کے خلاف تھوڑی سی مزاحمت موجود تھی۔ جب باقی سب مر گئے تو صرف یہی بچے، اور پھر انہوں نے اپنی نسل آگے بڑھائی۔ اچھا، ان کی اگلی نسل میں یہ مزاحمت والے جینز زیادہ تعداد میں تھے۔ تو کسانوں نے دوا کی مقدار بڑھا دی ہوگی؟ بالکل، لیکن کیڑے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور ہوتے گئے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لگتی ہے۔ انسان ایک نیا ہتھیار بناتا ہے اور کیڑے اس کا توڑ نکال لیتے ہیں۔ بالکل، کتاب اسے ہتھیاروں کی دوڑ یعنی آرمز ریس کہتی ہے، اور یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے صرف چند سالوں یا دہائیوں میں ہو رہا ہے۔ ماہر حشرات مارٹن ٹیلر، جن کا کتاب میں ذکر ہے، اسے حقیقی وقت میں ہونے والا جدید ارتقاء کہتے ہیں، یعنی لائیو ایوولوشن۔ جی، یہ ڈارون کے نظریے کا اتنا واضح ثبوت ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ارتقاء کو صرف ایک تھیوری سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مزاحمت اتنی تیزی سے پیدا کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا ان کیڑوں میں کوئی خاص صلاحیت ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی زندگی کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے نسلیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں۔ تو ہر نسل کے ساتھ ارتقاء کو کام کرنے کا ایک نیا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، کتاب میں ان کی 4 بنیادی حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ کچھ کیڑے زہر کو اپنے جسم میں داخل ہونے سے روکنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، کچھ اسے جسم کے اندر بے اثر کر دیتے ہیں، واہ، کچھ زہر کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے جسمانی نظام کو ہی بدل لیتے ہیں، اور کچھ صرف اس سے دور رہ کر بچ جاتے ہیں۔ یہ فطرت کی ناقابل یقین چالاکی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی جب ہم اپنے باغ میں کیڑے مار دوا استعمال کرتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر وہی ہتھیاروں کی دور شروع کر رہے ہیں جو ڈاکٹر ہسپتال میں سپر بگز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ہی کہانی کے 2 مختلف میدان جنگ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ کتاب میں اس کا موازنہ اینٹی بائیوٹکس مزاحمت سے ہی کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی عمل ہے۔ جس طرح ہم بیکٹیریا پر دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ہم ایک شدید انتخابی دباؤ، ایک سلیکٹیو پریشر پیدا کرتے ہیں۔ اس دباؤ میں صرف وہ بیکٹیریا بچتے ہیں جو سب سے زیادہ مزاحم ہوں، اور پھر وہ اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسی بیماریاں رہ جاتی ہیں جن پر دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ یہ ڈارون کا نظریہ ہے جو کھیتوں سے لے کر ہمارے اپنے جسموں تک ہر جگہ عمل میں آ رہا ہے۔ اس سب سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہو گئے۔ ہم صرف ماحول کو نہیں بدل رہے، ہم زندگی کے بنیادی اصولوں کو ہی بدل رہے ہیں۔ یہ ہمیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اب اس عمل میں غیر جانبدار نہیں رہے۔ کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے، تخلیق کوئی ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور انسان اب محض تماشائی بننے پر مجبور نہیں، وہ تخلیق کے اس عمل میں ایک معاون، ایک ساتھی، ایک شراکت دار بن سکتا ہے۔ تخلیق میں شراکت دار، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کس طرح شراکت دار بن رہے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی اور شاید سب سے خطرناک شراکت داری موسمیاتی تبدیلی کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ کتاب میں گرانٹس کے کام کا حوالہ دیا گیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی گلاپاگوس میں گزاری۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے دور میں جزائر پر تاریخ کے بدترین خشک سال بھی آئے اور تاریخ کی شدید ترین بارشیں بھی۔ اچھا، یہ جو انتہائی موسمی واقعات ہیں، یہ اب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا تعلق براہ راست انسانی سرگرمیوں سے ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑھتی ہوئی سطح، گلوبل وارمنگ، یہ سب ہماری وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا گلاپاگوس کی فنچز پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، گلاپاگوس کا پورا ماحولیاتی نظام سمندری لہروں اور ہوا کے نمونوں پر منحصر ہے۔ گلوبل وارمنگ ان تمام نظاموں میں خلل ڈال رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایل نینو جیسے واقعات جو گلاپاگوس میں شدید بارشوں کا باعث بنتے ہیں، اب زیادہ کثرت سے اور زیادہ شدت سے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس خشک سالی بھی زیادہ لمبی اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور ہم پچھلی گفتگو سے جانتے ہیں کہ بارش فنچز کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ بارش کا مطلب ہے زیادہ پودے، زیادہ بیج اور فنچز کی زیادہ تعداد۔ خشک سالی کا مطلب ہے قحط اور موت۔ تو اگر ہم موسم کے اس چکر کو ہی بدل دیں تو ہم براہ راست ان کے ارتقاء کی سمت بدل رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایک طرح سے ارتقاء کے انجن کی رفتار کو تیز اور آہستہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی چونچ کامیاب ہوگی اور کون سی ناکام۔ ڈارون نے خود کہا تھا کہ ماحول میں معمولی سی تبدیلی بھی ارتقاء پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ آج ہم جو تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہیں۔ ہم صرف ارتقاء کو دیکھ نہیں رہے، ہم اسے چلا رہے ہیں۔ کتاب کا اختتامی خیال بہت گہرا ہے۔ ہم ارتقاء کا نتیجہ بھی ہیں اور اس کی وجہ بھی، ڈارون کے عمل کے آقا بھی اور غلام بھی۔ یہ سوچ کر خوف بھی آتا ہے اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ہماری طاقت اب کوئی مفروضہ نہیں رہی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ ارتقاء کوئی ایسی چیز نہیں جو میوزیم میں ہڈیوں کی شکل میں رکھی ہے۔ یہ ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی حقیقت ہے جو ہمارے چاروں طرف ہر لمحہ وقوع پذیر ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، اور اب پوری دنیا کی آب و ہوا میں۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم تجربے کے صرف مشاہدہ کرنے والے نہیں رہے، بلکہ اس کے مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ ہماری ہر ایک حرکت، چاہے وہ ایک نئے پودے کو ایک باغ میں لگانا ہو یا فیکٹری سے دھواں خارج کرنا ہو، اس سیارے پر زندگی کے ارتقائی سفر پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے خوفناک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ پچھلے 600 ملین سالوں میں صرف 5 بار ایسا ہوا ہے کہ کرۂ ارض پر اتنی تیزی سے نسلیں محدوم ہوئی ہوں کہ اسے بڑے پیمانے پر محدومیت یا میس ایکسٹنکشن کہا جا سکے۔ یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے زمین پر زندگی کا چہرہ ہی بدل دیا۔ آج ہماری سرگرمیوں کی رفتار اور پیمانے کو دیکھتے ہوئے سائنسدان یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں، کیا ہم نادانستگی میں چھٹی عظیم معدومیت یعنی 6th میس ایکسٹنکشن کا آغاز کر رہے ہیں؟ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ارتقاء ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ آج بھی جاری عمل ہے۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں، علم کی یہ لہر جاری رہے گی۔